पिछले 10 साल में बलोच तलबा के खिलाफ दहशत गर्दी के कितने केसेस दर्ज किए गए। अच्छा, अहमद फरहाद का जो केस था उस हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी बुलाऊंगा। ISI का अफसर कोई चांद पे रहता है, वो 18 ग्रेड का ऑफिसर है और इसके 18 ग्रेड के ऑफिसर को सर पे मत चढ़ा लें। जब तक सियासी तौर पर इस मामले को हल नहीं किया जाता तब तक ये मामला हल नहीं होगा। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फिर जज साहिबान अपने आप कुछ न कुछ कर देंगे, कुछ बड़ा कर देंगे, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हुकूमत के लिए, सियासतदानों के लिए, इस निज़ाम के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते इतने हैं। आज़ाद हैं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। जिसकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसको ये पता होना चाहिए और मालूम होना चाहिए और उसको उसका हल भी निकालना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एजेंसियों पर नहीं बल्कि उनके कानून के खिलाफ काम करने पर एतराज़ है, ऐसा कहना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। आज जो बलोच तलबा की गुमशुदगी का केस है उस हवाले से आज अहम समाअत हुई और समाअत का मजीद अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस केस पर समाअत कर रहे हैं, गुमशुदगी के केसेस पर समाअत कर रहे हैं, और इससे पहले वो अहमद फरहाद के केस पर समाअत के दौरान इंतहाई नाकाबिले यकीन रिमार्क्स भी दे चुके हैं, जिसके बाद फिर हमने देखा कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए और उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स से दिल आज़ारी हुई है, तकलीफ़ पहुंची है जो उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने रिमार्क्स ये दिए थे कि ISI का अफसर कोई चांद पे रहता है, वो 18 ग्रेड का ऑफिसर है और इसके 18 ग्रेड के ऑफिसर को सर पे मत चढ़ा लें। ये कहा था उन्होंने। और अहमद फरहाद के केस में उन्होंने कहा कि जब मैसेजेस पर आपने यकीन दिलाया कि छोड़ेंगे बंदा, उसके बाद भी नहीं छोड़ा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, आप वादा खिलाफ़ी भी कर रहे हैं। उसके अलावा ईमान मज़ारी साहिबा ने व्हाट्सएप कॉल का तज़किरा किया जो उनकी अहलिया को मौसूल हुई अहमद फरहाद की, उनके ही नंबर से। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो बातें चली, अहमद फरहाद की शायरी, एक सहाफ़ी होने के नाते उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़ी है, कुछ बोलता है, तो क्या आप उसको उठा लेंगे डाला भेज के कहीं। उसके अलावा आज बलोच लापता तलबा केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी ठीक वैसे रिमार्क्स दिए। उनका जो मिजाज है अभी भी वो वहीं चल रहा है, जैसे उन्होंने कल छोड़ा था वहीं से शुरू किया आज दोबारा। और एजेंसियों के काम करने पर नहीं बल्कि मावराए कानून काम करने पर एतराज़ है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे एतराज़ नहीं है कि जो आप मेरे रिमार्क से तासुर ले रहे होंगे कि मैं एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ क्यों होंगे? क्योंकि एजेंसीज़ अगर अपना काम कर रही हैं, मिसाल के तौर पर जो उनका आइन में काम दर्ज है, जो कानून के मुताबिक उनको इख्तियार है काम करने का, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आइन और कानून में रहते हुए और उसके मुताबिक काम करें तो कोई एतराज़ नहीं है, सिंपल। और उसके अलावा ये कहते हैं कि एजेंसीज़ के काम करने के तरीक़ाकार वाज़े हो जाए उनका तो अच्छा हो जाएगा। यानी कि वो जो काम करती हैं ढके छुपे मुबैना तौर पर, वो अगर वाज़े हो जाए, यानी साफ़ नज़र आ जाए कि ये इनका काम है, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी से वही करें जो उनकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। उसके अलावा फिर वो कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि अदालत ने सवालनामे के जवाबात आइंदा समाअत पर जमा करने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी है। ठीक है। इसमें अब देखें बहुत लंबी समाअत हो जाएगी ये, कोई आज है 21 मई और ये 14 जून तक ये समाअत है, तो तकरीबन कोई एक महीने से भी ज़्यादा का वक्त है वो निकल जाएगा। अच्छा, बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान अदालत में पेश हुए। गुमशुदा बलोच तलबा की जानिब से वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। ईमान मज़ारी जो कि इससे पहले भी यही मुकदमात लोगों के सामने, और उसके अलावा फिर अहमद फरहाद साहब की भी यही जो वकील है यही फाइट कर रही हैं, और यहाँ पर भी इनका ही इन्होंने आज भी मुकालमा किया है। और देखें समाअत के आगाज़ में हुआ क्या है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने एक कमेटी बनाई थी कि जो लापता अफराद हैं या बलोच लापता अफराद हैं, और उस कमेटी के कुछ TORs थे, टर्म ऑफ रेफरेंसेस थे, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि पिछले 10 साल में
بلوچ طلباء کے خلاف دہشت گردی کے کتنے کیسز درج کیے گئے، اس کی تفصیل ذرا بتائی جائے۔ یعنی بلوچ طلباء کا ایک معاملہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک ریاست کا ان کے ساتھ نمٹنا ہے اور اس طریقہ کار پر لوگوں کو اعتراض ہے۔ لیکن ان کے اس سوال پر جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے لاپتہ افراد کی کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی، بالکل، اور اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ گزشتہ 10 سال میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، لاپتہ ہوئے یا ہراساں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتی، کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیے، گرفتار کر سکتی ہیں، ہراساں نہیں کر سکتی، تو یہ خود اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اور کوئی بھی عدالت، جج، وکیل، صحافی، پارلیمنٹیرین ایجنسیوں کو قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات نہیں کرتے، صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ دوبارہ کی جا رہی ہے کہ کام کرے اس قانون میں رہتے ہوئے، جو آپ کا آئین کو مینڈیٹ فالو ہے، کرتے ہوئے۔ جو آپ کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ قانون میں ایف آئی اے پولیس تفتیش کر سکتی ہیں، ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور یہ تفتیش ان کا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، سو وہ کر سکتی ہے پولیس۔ اور کیونکہ نظام میں پولیس کا کام ہی ہوتا ہے کہ تحفظ پہنچانا اور اس کے علاوہ معاونت کرنا۔ ایجنسیز تفتیش میں معاونت کر سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی تفتیش پولیس کو اگر درکار ہو یا پھر ایف آئی اے کو درکار ہو تو ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ تفتیش میں تعاون کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی، خواہ وہ صحافی ہو یا پارلیمنٹیرینز، وہ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیے، یہ عدالت میں جسٹس محسن اختر کیانی کے جو ریمارکس ہیں نا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو صحافیوں کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ایف آئی اے کے پرچے تھمائے گئے کہ آپ نے فلاں جج کی توہین کر دی، تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی پارلیمنٹیرین یا کوئی بھی پاکستانی کسی دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ کوئی بھی شخص اداروں کو قانون کے مطابق کام کرنے سے نہیں روکتا، کوئی بھی نہیں روکتا نا۔ قانون کے مطابق اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی روکے گا؟ دیکھیں، سب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ قانون کے مطابق کریں، اپنے جو آئینی حدود ہیں اس میں رہ کر کام کریں، سب یہی کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں کریں گے تو کسی کا سوال بنتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ جب تک سیاسی طور پر اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی بولے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ہم نے باہر سے کسی کو نہیں بلانا آ کے معاملہ حل کرے، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، اگر سیاستدانوں کا اس میں کوئی عمل دخل ہے کسی کو غائب کروانے کے لیے یا پھر کسی کو پکڑوانے کے لیے، کسی کو گرفتار کروانے کے لیے، تو اب جہاں عدالتوں نے اس پر ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، تو اگر سیاستدان اس میں سیاست کر رہے ہیں تو سیاستدانوں کی طلبی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں تو اب ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ انہی غلطیوں کو دوبارہ دہرانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا۔ جسٹس محسن اختر کیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 21ویں سماعت ہو رہی ہے، 21ویں سماعت، اور آپ کی محنت سے کئی اسٹوڈنٹس بازیاب ہوئے ہیں۔ ہم چیئرمین ایف بی آر سے میٹنگ کے بعد ریونیو کے کیسز کو اولین ترجیح دیں گے۔ الزام ہے کہ بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، خرچ سرکاری خزانے پر آتا ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے۔ اب ایجنسیوں کے فنڈز کا سالانہ آڈٹ، اس کا جو مجاز ادارہ ہوگا، ظاہر ہے یا تو پھر ایف بی آر ہوگا یا ایف آئی اے ہوگا جس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور یہی 3 ادارے ہیں جنہوں نے تفتیش کرنی ہوتی ہے، یعنی پولیس، سی ٹی ڈی اور ایف آئی اے کو مؤثر بنانا ہے۔ پولیس، سی ٹی ڈی اور ایف آئی اے کو، یہی 3 ادارے جنہوں نے تفتیش کرنی ہوتی ہے۔ باقی ایجنسیاں ان کی معاونت کر سکتی ہیں، یعنی یہ ان کا کام براہ راست نہیں ہوتا، وہ اس میں معاونت کر سکتی ہیں، تعاون کر سکتی ہیں۔ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض ماورائے قانون کام کرنے پر، یہ بہت بار انہوں نے اپنے ریمارکس میں دہرایا ہے۔ احمد فرحاد کا جو کیس تھا اس حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بلاؤں گا، لیکن یہاں پر بھی کوئی ایسی ہی بات ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، وزیر اعظم کو وہ بلا نہیں سکتے اگر کوئی کیس نہیں ہے، ایسے ہی یعنی وزیر اعظم اگر پارٹی بننا چاہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، قانون کے مطابق وہ وزیر اعظم کو نہیں بلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ملک نے دہشت گردی میں 70,000 جانیں گنوائی ہیں۔
قانونی دائرے میں جو اختیار ملتا ہے اس پر عمل درآمد کریں۔ اٹارنی جنرل بولے کہ ریاست کو ہمدردی دکھانی پڑے گی۔ اس کا مطلب ریاست ہمدردی نہیں صحیح، دکھا رہی۔ ہاں۔ ہماری اکانومی بہت نیچے جا چکی ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسٹاک ایکسچینج دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، تو ایک اور وہی بات بے ہے، چینی ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ بالکل سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جسٹس محسن نے ریمارکس دیے کہ ان حالات میں ملکی یا عالمی انویسٹرز کیسے یہاں سرمایہ کاری کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے کچھ روز ریونیو سے متعلق کیسز الگ کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ماڈل کے طور پر ریونیو سے متعلق کیسز جلد از جلد نمٹا کر دے گی۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے لاپتہ افراد کیسز میں بہت کام کیا، جو رہ گیا وہ بھی کریں گے، تھوڑا سا وقت دے دیں۔ یعنی لاپتہ افراد، اگر محسن اختر کیانی صاحب براہ راست الزام ایک خفیہ ایجنسی پر لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا وہ جانتے ہیں یا پھر ان تک یہ معلومات ہیں یا ان کا یہ تاثر ہے، ان کی یہ رائے، یہ تجزیہ یا ان کی ججمنٹ ہے۔ سو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ، یا پھر جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے کہا تھا کہ یہ بندہ آ جائے گا، اگر آپ نے کیس واپس لے لیا اس کے بعد بندہ آپ کے پاس ہوگا، کیس واپس لینے کی صورت میں اگر بندہ نہیں آیا تو اس کا مطلب جو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس بندہ ہے تو بندہ پھر انہی کے پاس ہے، اور سیاسی حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے اس مسئلے کا، یا تمام در مسئلوں کا میرا خیال ہے عدالتی حل سے زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی کیونکہ حل ہو۔ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، جس کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے اور اس کو اس کا حل بھی نکالنا چاہیے۔ اچھا، حکومت ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں کہ حکومت بجائے اس کے کہ اس کی بازیابی کے لیے تعاون کرے، کوشش کرے اور بتائے کہ پیش رفت کیا ہوئی ہے، حکومت کیا کرتی ہے؟ پریس کانفرنس جج کے خلاف، اور 1 2 3 4 یعنی یک کے بعد دیگرے پریس کانفرنسز وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جج کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے۔ بہرحال جسٹس محسن نے پوچھا کہ جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر کی جاتی ہے، بات چیت کر کے حل نکالا جاتا ہے، آپ بھی یہی کریں۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی بولے کہ درخواست گزار وکیل نے کہا کہ عدالت سے متعلق بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بالکل، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عدالتیں ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ لاپتہ افراد کی وکیل ایمان ہیں مزاری کی بھی بہت اہم دلائل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لاپتہ افراد کی وکیل جو ایمان مزاری ہیں، انہوں نے اپنا موقف اپنایا کہ لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی میں سے لواحقین سے ملنے کوئی بھی نہیں گیا، کمیشن بنا دی گئی لیکن کوئی بھی پروگریس نہیں ہے۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ آپ کے مطابق جو معلومات عدالت کے سامنے پیش کی گئیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس معاملے میں اٹارنی جنرل کی کاوشوں کو سراہنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل کی کاوشوں سے بہت سے لاپتہ افراد اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ جب تک مسنگ پرسنز کے کیسز آتے رہیں گے یہ کورٹس کام کرتی رہیں گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ ایک کیس نہیں ہے کہ اس پر آرڈر کریں اور بات ختم ہو جائے، تنقید ہوتی رہتی ہے۔ ایمان مزاری کو بھی کچھ نہ کچھ کہا گیا ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میڈیا کو اس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے تاکہ منفی چیزیں اجاگر نہ ہوں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑے ریمارکس ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک فیصلے کی جانب عکاسی کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا پھر جج صاحبان اپنے آپ کچھ نہ کچھ کر دیں گے، کچھ بڑا کر دیں گے، جس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے حکومت کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، اس نظام کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنے آزاد ہیں کہ وہ کچھ بڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا کرنے کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں نا۔ اب عدالتوں کے پاس جو اختیار ہے وہ تو استعمال کر سکتی ہے نا عدالت۔ اگر عدالت، ابھی ہمارے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، عدالت نے یہ کہا ہے نا کہ ہم کوشش کریں گے، یہاں تک اگر عدالت اتنا اسٹینڈ لے کہ جو نام لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے خفیہ ایجنسی کا نام کسی نے نہیں لیا، اتنی ہمت دکھا کر تو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، کارروائی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ بندہ چھوڑیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے نا۔ سو دیکھیں، اٹارنی جنرل یہ بتاتے ہیں کہ لاپتہ افراد سے متعلق معاملے کو کابینہ کے اگلے 2 اجلاسوں میں اٹھایا جائے گا۔ عدالت، DGISI، DGMI اور DGIB کمیٹی میں تبدیلی کرے۔ اس کمیٹی میں DGs لیول سے نیچے کے لوگ ڈالیں تاکہ کوارڈینیشن میں آسانی ہو۔ اس معاملے کو اگر حل نہیں کیا تو پھر مسائل بڑھیں گے، یعنی یہ سب کے سامنے۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کل سے جو سماعتیں کی ہیں، یعنی ایک تو انہوں نے کہا کہ چاند پر رہنے کا مجھے بندہ ISI سے چاہیے، اور اس کے علاوہ
पूरी एक चेन है हामिद मीर गुफ्तगू साहब की, ने भी तो दिमाग कहा था की। ना कि डरे उस वक्त से जब हम सब उठा लिए बिल्कुल जाएं। ऐसे ही है। तो इससे ये जाहिर है कि अगर अगली 2-3 समातों पर कुछ बड़ा होने वाला है, अगर हुकूमत कोई इसमें पेशरफ्त नहीं दिखाती, हुकूमत को सब पता होता है क्योंकि उसको इदारे रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। सो अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेगी तो उसके बाद हुकूमत के लिए ये ख़तरा अब बढ़ता 14 जाएगा। जून तक तो ये समाज जो है मुलतवी बिल्कुल। कर दी गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।